फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दिल की रानी। जिन मीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कुस्तुनतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कुस्तुनतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गर्जा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। यह जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताब न थी। इन 1 लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है। इन्हें वो एक क्षण में मसल सकता है। उस पर इतना अभिमान, इज्जत की जिंदगी, इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें, वही अर्मीनिया और काफ की परियां। नहीं, तैमूर ने खलीफा बायजीद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उसी मदान स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबाने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की क्या जरूरत थी? मानो रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक विभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती हैं। दृश्य सिर झुका लेता है। तैमूर हिंसक पशु नहीं है जो यह दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वो अपने शब्दों में धिक्कार भर कर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहते हो वो गुनाह और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया या क्षमा की आशा न थी। उसकी या उसके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती। फिर यह क्यों दबे और क्यों न जान पर खेलकर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी की लगाम खींच रहा था। सान पर चढ़े हुए इस्पात के समान उसके अंग अंग से अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थीं। यजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खींची हुई तलवार म्यान में गड़ ली और खून के घूंट पी कर बोला, जहां पना इस वक्त फतहमंद है, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कह दूं कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों को तातारियों से उपदेश लेने की ज़रूरत नहीं। दुनिया से अलग तातार की ऊसर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जा सकती है और न मैसर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है। पर जहाँ खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो, वहाँ उन नेमतों का भोग न करना नाशुक्री है। अगर तलवार ही सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों से कहीं ज़्यादा सभ्य होती। तैमूर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवारों पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था, यह गिरने वाले वज्र का तड़ाका। तातार वाले पशु हैं क्यों? मैं यह नहीं कहता, तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ ये कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और इसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वो काफिर है, जहन्नमी है। रसूल पाक हमारी ज़िंदगी को पाक करने के लिए, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने नहीं। तैमूर दुनिया को इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं हूँ, खूंखार नहीं हूँ, लेकिन कुफ्र की सदा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ नहीं है। उसने तातारी सिपाह सालार की तरफ कातिल नज़रों से देखा और तत्क्षण एक देश आदमी तलवार सौंप कर यजदानी के सिर पर आ पहुंचा। तातारी सेना भी तलवारें खींच खींच कर तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगीं। सहसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी दोनों बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ए अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह,
کیا یہی وہ اسلام ہے جس کی تبلیغ کا تو نے بیڑا اٹھایا ہے؟ اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ تو ان بہادروں کا اس بے دردی سے خون بہائے جنہوں نے اس کے سوا کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنے خلیفہ اور ملک کی حمایت کی؟ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ایک یوک جس کی ابھی مسیں بھی نہ بھیگی تھیں تیمور جیسے تیجسوی بادشاہ کا اتنے کھلے ہوئے شبدوں میں ترسکار کرے اور اس کی زبان تالو سے نہ کھنچوا لی جائے۔ سبھی استنبت ہو رہے تھے اور تیمور سموہت سا بیٹھا اس یوک کی اور تاک رہا تھا۔ یوک نے تاتاری سپاہیوں کی طرف جن کے چہروں پر کوتوہل میں پروتساہن جھلک رہا تھا دیکھا اور بولا، تو ان مسلمانوں کو کافر کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو انہیں قتل کر کے خدا اور اسلام کی خدمت کر رہا ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر وہ لوگ جو خدا کے سوا اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، جو رسول پاک کو اپنا رہبر سمجھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں تو کون مسلمان ہے؟ میں کہتا ہوں ہم کافر سہی لیکن تیرے تو ہیں۔ کیا اسلام زنجیروں میں بندھے ہوئے قیدیوں کے قتل کی اجازت دیتا ہے؟ خدا نے اگر تجھے طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، تو کیا اسی لیے کہ تو خدا کے بندوں کا خون بہائے؟ کیا گنہگاروں کو قتل کر کے تو انہیں سیدھے راستے پر لے جائے گا؟ تو نے کتنی بے رحمی سے 70,000 بہادر ترکوں کو دھوکہ دے کر سرنگ سے اڑوا دیا اور ان کے معصوم بچوں اور نرپراد استریوں کو اناتھ کر دیا۔ تجھے کچھ انمان ہے؟ کیا یہی کارنامے ہیں جن پر تو اپنے مسلمان ہونے کا گرو کرتا ہے؟ کیا اسی قتل خون اور بہتے دریا سے تو دنیا میں اپنا نام روشن کرے گا؟ تو نے ترکوں کے خون بہتے دریا میں اپنے گھوڑوں کے سم نہیں بھگوئے ہیں بلکہ اسلام کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا ہے۔ یہ ویر ترکوں کا ہی آتموتسرگ ہے جس نے یوروپ میں اسلام کی توحید پھیلائی۔ آصوفیہ کے گرجے میں تجھے اللہ اکبر کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ سارا یوروپ اسلام کا سواگت کرنے کو تیار ہے۔ کیا یہ کارنامے اسی لائق ہیں کہ ان کا یہ انعام ملے؟ اس خیال کو دل سے نکال دے کہ تو خروجی سے اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک دن تجھے بھی پروردگار کے سامنے اپنے کرموں کا جواب دینا پڑے گا اور تیرا کوئی عذر نہ سنا جائے گا، کیونکہ اگر تجھ میں اب بھی نیک اور بد کی تمیز باقی ہے تو اپنے دل سے پوچھ، تو نے جہاد خدا کی راہ میں کیا یا اپنے ہوس کے لیے؟ اور میں جانتا ہوں تجھے جو جواب ملے گا وہ تیری گردن شرم سے جھکا دے گا۔ خلیفہ بھی سر جھکائے ہی تھا کہ یزدانی نے کانپتے ہوئے شبدوں میں عرض کی، جہاں پناہ یہ غلام کا لڑکا ہے، اس کے دماغ میں کچھ فطور ہے، حضور اس کی گستاخیوں کو معاف کریں، میں اس کی سزا جھیلنے کو تیار ہوں۔ تیمور اس یوک کے چہرے کی طرف استھر نیتروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج جیون میں پہلی بار اسے نربھیک شبدوں کو سننے کا اوسر ملا۔ اس کے سامنے بڑے بڑے سیناپتیوں، منتریوں اور بادشاہوں کی زبان نہ کھلتی تھی۔ وہ جو کچھ کہتا تھا وہی قانون تھا، کسی کو اس میں چوں کرنے کی طاقت نہ تھی۔ ان کے خوشامدوں نے اس کی اہمیتا کو آسمان پر چڑھا دیا تھا۔ اسے وشواس ہو گیا تھا کہ خدا نے اسلام کو جگانے اور سدھارنے کے لیے ہی اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس نے پیغمبری کا دعویٰ تو نہیں کیا، پر اس کے من میں یہ بھاونا دڑھ ہو گئی تھی۔ اس لیے جب آج ایک یوک نے پرانوں کا منہ چھوڑ کر اس کی کیرتی کا پردہ کھول دیا تو اس کی چیتنا جیسے جاگ اٹھی۔ اس کے من میں کرودھ اور ہنسا کی جگہ شردھا کا ادے ہوا۔ اس کی آنکھوں کا ایک اشارہ اس یوک کی زندگی کا چراغ گل کر سکتا تھا۔ اس کی سنسار وجینی شکتی کے سامنے یہ دودھموہا بالک مانو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے سمندر کے پرواہ کو روکنے کے لیے کھڑا ہو۔ کتنا ہاسیاسپد ساہس تھا، اور اس کے ساتھ ہی کتنا آتم وشواس سے بھرا ہوا۔ تیمور کو ایسا جان پڑا کہ اس نہتھے بالک کے سامنے وہ کتنا نربل ہے۔ منش میں ایسے ساہس کا ایک ہی سروت ہو سکتا ہے اور وہ ستیہ پر اٹل وشواس ہے۔ اس کی آتما دوڑ کر اس یوک کے دامن میں چمٹ جانے کے لیے ادھیر ہو گئی۔ وہ دارشنک نہ تھا جو ستیہ میں شنکا کرتا ہے، وہ سرل سینک تھا جو استیہ کو بھی وشواس کے ساتھ ستیہ بنا دیتا ہے۔ یزدانی نے اسی سور میں کہا، جہاں پناہ اس کی بد زبانی کا خیال نہ فرماویں۔ تیمور نے ترنت تخت سے اٹھ کر یزدانی کو گلے سے لگا لیا اور بولا، کاش ایسی گستاخیوں اور بد زبانیوں کے سننے کا پہلے اتفاق ہوتا جو آج اتنے بے گناہوں کا خون میری گردن پر نہ ہوتا۔
مجھے اس جوان میں کسی فرشتے کی روح کا جلوہ نظر آتا ہے جو مجھ جیسے گمراہوں کو سچا راستہ دکھانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ میرے دوست، تم خوش نصیب ہو کہ ایسی فرشتہ صفت بیٹے کی باپ ہو۔ کیا میں اس کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ یزدانی پہلے آتش پرست تھا، پیچھے مسلمان ہو گیا تھا، پر ابھی تک کبھی کبھی اس کے من میں شنکائیں اٹھتی رہتی تھیں کہ اس نے کیوں اسلام قبول کیا۔ جو قیدی پھانسی کے تختے پر کھڑا سوکھا جا رہا تھا کہ ایک چھڑ میں رسی اس کی گردن میں پڑے گی اور وہ لٹکتا رہ جائے گا، اسے جیسے کسی فرشتے نے گود میں لے لیا۔ وہ گدگد کنٹھ سے بولا، اسے حبیب کہتے ہیں۔ تیمور نے یوک کے سامنے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھوں سے لگاتا ہوا بولا، میرے جوان دوست، تم سچ مچ خدا کے حبیب ہو۔ میں وہ گنہگار ہوں جس نے اپنی جہالت میں ہمیشہ اپنے گناہوں کو ثواب سمجھا، اس لیے کہ مجھ سے کہا جاتا تھا تیری ذات بے عیب ہے۔ آج مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے ہاتھوں اسلام کو کتنا نقصان پہنچا۔ آج سے میں تمہارا ہی دامن پکڑتا ہوں، تم ہی میرے خضر، تم ہی میرے رہنما ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے ہی وسیلے سے میں خدا کی درگاہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے یوک کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس پر شرم کی لالی چھائی ہوئی تھی، اس کٹھورتا کی جگہ مدھر سنکوچ جھلک رہا تھا۔ یوک نے اسے جھکا کر کہا، یہ حضور کی قدردانی ہے، ورنہ میرے کیا ہستی ہے۔ تیمور نے اسے کھینچ کر اپنے بغل کے تخت پر بٹھا دیا اور اپنے سیناپتی کو حکم دیا، سارے ترک قیدی چھوڑ دیے جائیں، ان کے ہتھیار واپس کر دیے جائیں اور جو مال لوٹا گیا ہے وہ سپاہیوں میں برابر بانٹ دیا جائے۔ وزیر تو ادھر اس حکم کی تعمیل کرنے لگا، ادھر تیمور حبیب کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے خیمے میں گیا اور دونوں مہمانوں کی دعوت کا پربندھ کرنے لگا۔ اور جب بھوجن سماپت ہو گیا تو اس نے اپنے جیون کی ساری کتھا رو رو کر کہہ سنائی، جو آدि سے انت تک مسترت پشتا اور بربرتا کے کرتیوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس نے یہ سب کچھ اس بھرم میں کیا کہ وہ ایشوری آدیش کا پالن کر رہا ہے۔ وہ خدا کو کون منہ دکھائے گا؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں۔ انت میں اس نے حبیب سے کہا، میرے جوان دوست، اب میرا بیڑا آپ ہی پار لگا سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے راہ دکھائی ہے تو منزل پر پہنچائیے۔ میری بادشاہت کو اب آپ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ مجھے اب معلوم ہو گیا کہ میں اسے تباہی کے راستے پر لیے جاتا تھا۔ میری آپ سے یہی التجا پرارتھنا ہے کہ آپ اس کی وزارت قبول کریں۔ دیکھیے، خدا کے لیے انکار نہ کیجیے گا، ورنہ میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ یزدانی نے عرض کی، حضور اتنی قدردانی فرماتے ہیں تو آپ کی عنایت ہے، لیکن ابھی اس لڑکے کی عمر ہی کیا ہے؟ وزارت کی خدمت یہ کیا انجام دے سکے گا؟ ابھی تو اس کی تعلیم کے دن ہے۔ ادھر سے انکار ہوتا رہا اور ادھر تیمور آگرہ کرتا رہا۔ یزدانی انکار تو کر رہے تھے پر چھاتی پھولی جاتی تھی۔ موسیٰ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی، کہاں موت کے منہ میں جا رہے تھے، وزارت مل گئی۔ لیکن یہ شنکا بھی تھی کہ ایسے استھر چت آدمی کا کیا ٹھکانہ؟ آج خوش ہوئے، وزارت دینے کو تیار ہیں، کل ناراض ہو گئے، جان کی خیریت نہیں۔ انہیں حبیب کی لیاقت پر بھروسہ تھا، پھر بھی جی ڈرتا تھا کہ ویرانے دیش میں نہ جانے کیسی پڑے کیسی نہ پڑے۔ دربار والوں میں षड्यंत्र ہوتے ہی رہتے ہیں۔ حبیب نیک ہے، سمجھدار ہے، اوسر پہچانتا ہے، لیکن وہ تجربہ کہاں سے لائے گا جو عمر ہی سے آتا ہے؟ انہوں نے اس پرشن پر وچار کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگی اور رخصت ہوئے۔ حبیب یزدانی کا لڑکا نہیں، لڑکی تھی، اس کا نام امت الحبیب تھا۔ جس وقت یزدانی اور اس کی پتنی مسلمان ہوئے تو لڑکی کی عمر کل 12 سال کی تھی، پر پرکرتی نے اسے بدھی اور پرتبھا کے ساتھ وچار سوتنتر بھی پردان کیا تھا۔ وہ جب تک ستیاستی کی پریکشا نہ کر لیتی کوئی بات سویکار نہ کرتی۔ ماں باپ کے دھرم پریورتن سے اسے اشانتی تو ہوئی، پر جب تک اسلام کا اچھی طرح ادھین نہ کر لے وہ کیول ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی دیکشا نہیں لے سکتی تھی۔ ماں باپ بھی اس پر کسی طرح کا دباؤ نہ ڈالنا چاہتے تھے۔ جیسے انہیں اپنے دھرم کو بدل دینے کا ادھیکار ہے، ویسے ہی اسے اپنے دھرم پر آروڑ رہنے کا بھی ادھیکار ہے۔ لڑکی کو سنتوش ہوا، لیکن اسے اسلام اور زرتشتی دھرم دونوں ہی کا تلناتمک ادھین آرمبھ کیا
اور پورے 2 سال کی انویشن اور پریکشن کے بعد اس نے بھی اسلام کی دیکشا لے لی۔ ماتا پتا پھولے نہ سمائے، لڑکی ان کے دباؤ سے مسلمان نہیں ہوئی ہے، بلکہ سویچھا سے، سوادھیائے سے اور انعام سے۔ 2 سال تک انہیں جو شنکا گھیرے رہتی تھی وہ مٹ گئی۔ یزدانی کے کوئی پتر نہ تھا، اور اس یگ میں جبکہ آدمی کی تلوار ہی سب سے بڑی عدالت تھی، پتر کا نہ رہنا سنسار کا سب سے بڑا دربھاگیہ تھا۔ یزدانی بیٹے کا ارمان بیٹی سے پورا کرنے لگا۔ لڑکوں کی ہی بھانتی اس کی شکشا دیکشا ہونے لگی۔ وہ بالکوں کے سے کپڑے پہنتی، گھوڑے پر سوار ہوتی، شستر ودیا سیکھتی اور اپنے باپ کے ساتھ اکثر خلیفہ بایزید کے محلوں میں جاتی اور راجکماری کے ساتھ شکار کھیلنے جاتی۔ اس کے ساتھ ہی وہ درشن، کاویہ، وگیان اور ادھیاتم کا بھی ابھیاس کرتی تھی۔ یہاں تک کہ 16ویں ورش میں وہ فوجی ودیالیہ میں داخل ہو گئی اور 2 سال کے اندر وہاں کی سب سے اونچی پریکشا پاس کر کے فوج میں نوکر ہو گئی۔ شستر ودیا اور سینا سنچالن کلا میں اتنی نپن تھی اور خلیفہ بایزید اس کے چرتر سے اتنا پرسن تھا کہ پہلے ہی پہل اسے 1000 منصب مل گیا۔ ایسی یوتی کے چاہنے والوں کی کیا کمی، اس کے ساتھ کے کتنے ہی افسر، راج پریوار کے کتنے ہی یوک اس پر پران دیتے تھے، پر کوئی اس کی نظروں میں نہ جچتا تھا۔ نت ہی نکاح کے پیغام آتے تھے، پر وہ ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ ویواہک جیون ہی سے اسے اروچی تھی کہ یوتیاں کتنے ارمانوں سے بیاہ کر لائی جاتی ہیں اور پھر کتنے نرادر سے محلوں میں بند کر دی جاتی ہیں۔ ان کا بھاگیہ پروشوں کی دیا کی ادھین ہے۔ اکثر اونچے گھرانوں کی مہیلاؤں سے اس کو ملنے جلنے کا اوسر ملتا تھا۔ ان کے مکھ سے ان کی کرون کتھا سن کر وہ ویواہک پرادھینتا سے اور بھی گھرنا کرنے لگتی تھی اور یزدانی اس کی سوادھینتا میں بالکل بادھا نہ دیتا تھا۔ لڑکی سوادھین ہے، اس کی اچھا ہو وواہ کرے یا کنواری رہے، وہ اپنی آپ مختار ہے۔ اس کے پاس پیغام آتے تو وہ صاف جواب دے دیتا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کا فیصلہ وہی کرے گی۔ یدیپی ایک یوتی کا پرش ویش میں رہنا، یوکوں سے ملنا جلنا سماج میں آلوچنا کا وشے تھا، پر یزدانی اور اس کی استری دونوں ہی کو اس کے ستیتو پر وشواس تھا۔ حبیب کے ویوہار اور آچار میں انہیں کوئی ایسی بات نظر نہ آتی تھی جس سے انہیں کسی طرح کی شنکا ہوتی۔ یوون کی آندھی اور لالساؤں کے طوفان میں وہ 24 ورشوں کی ویر بالا اپنے ہردے کے سمپتی لیے اٹل اور اجیے کھڑی تھی، مانو سبھی یوک اس کے سگے بھائی ہیں۔ کستن دنیا میں کتنی خوشیاں منائی گئیں، حبیب کا کتنا سمان اور سواگت ہوا، اسے کتنی بدھائیاں ملیں، یہ سب لکھنے کی بات نہیں۔ شہر تباہ ہوا جاتا تھا، سمبھو تھا آج اس کے محلوں اور بازاروں سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہوتی۔ راجیہ اور نگر کو اس کلپناتیت وپت سے بچانے والا آدمی کتنے آدر، پریم، شردھا اور الاس کا پاتر ہوگا، اس کی تو کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس پر کتنے پھولوں اور کتنے لال جواہروں کی ورشا ہوئی، اس کا انمان تو کوئی کوی ہی کر سکتا ہے۔ اور نگر کی مہیلائیں ہردے کے اکشے بھنڈار سے آسیسیں نکال نکال کر اس پر لٹاتی تھیں اور گرو سے پھولی ہوئی اس کا منہ نہار کر اپنے کو دھنیہ مانتی تھیں۔ اس نے دیویوں کا مستک اونچا کر دیا تھا۔ رات کو تیمور کے پرستاؤ پر وچار ہونے لگا۔ سامنے گدے دار کرسی پر یزدانی تھا، سومیہ، وشال اور تیجسوی۔ اس کی داہنی طرف اس کی پتنی تھی، ایرانی لباس میں، آنکھوں میں دیا اور وشواس کی جیوتی بھرے ہوئے۔ بائیں طرف الحبیب تھی، جو اس سمے رمنی ویش میں موہنی بنی ہوئی تھی، برہمچریہ کے تیج سے دیپت۔ یزدانی نے پرستاؤ کا وروଧ کرتے ہوئے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یدی مجھے صلاح دینے کا ادھیکار ہے تو میں اسپشٹ کہتا ہوں کہ تمہیں اس پرستاؤ کو کبھی سویکار نہ کرنا چاہیے۔ تیمور سے یہ بات بہت دن تک چھپی نہیں رہ سکتی کہ تم کیا ہو، اس وقت کیا پرستھتی ہوگی میں نہیں کہہ سکتا، اور یہاں اس وشے میں جو کچھ ٹیکائیں ہوں گی وہ تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ یہاں میں موجود تھا اور کتسا کو منہ نہ کھولنے دیتا تھا، پر وہاں تم اکیلی رہو گی اور کتسا کو منمانی آروپ کا اوسر ملتا رہے گا۔ اس کی پتنی سویچھا کو اتنا مہتو نہ دینا چاہتی تھی، بولی، میں نے سنا ہے تیمور نگاہوں کا اچھا آدمی نہیں ہے،
میں کسی طرح تجھے نہ جانے دوں گی۔ کوئی بات ہو جائے تو ساری دنیا ہنسے، یوں ہی ہنسنے والے کیا کم ہیں؟ اسی طرح استری پروش بڑی دیر تک اونچ نیچ سجھاتے اور طرح طرح کی شنکائیں کرتے رہے، لیکن حبیب مون سادے بیٹھی ہوئی تھی۔ یزدانی نے سمجھا حبیب بھی ان سے سہمت ہے، انکار کی سوچنا دینے کے لیے ہی تھا کہ حبیب نے پوچھا، آپ تیمور سے کیا کہیں گے؟ یہی جو یہاں طے ہوا؟ میں نے تو ابھی کچھ نہیں کہا، میں نے تو سمجھا تم بھی ہم سے سہمت ہو۔ جی نہیں، آپ ان سے جا کر کہہ دیں میں سویکار کرتی ہوں۔ ماتا نے چھاتی پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ کیا غضب کرتی ہے بیٹی، سوچ تو دنیا کیا کہے گی۔ یزدانی بھی سر تھام کر بیٹھ گئے، مانو ہردے میں گولی لگ گئی ہو، منہ سے ایک شبد بھی نہ نکلا۔ حبیب تیوریوں پر بل ڈال کر بولی، امی جان، میں آپ کے حکم سے جو بر بھی منہ نہیں پھیرنا چاہتی، آپ کو پورا اختیار ہے، مجھے جانے دیں یا نہ دیں، لیکن ملک کی خدمت کا ایسا موقع شاید مجھے زندگی میں پھر نہ ملے۔ اس موقع کو ہاتھ سے کھو دینے کا افسوس مجھے عمر بھر رہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ امیر تیمور کو میں اپنی دیانت، بے غرضی اور سچی وفاداری سے انسان بنا سکتی ہوں، اور شاید اس کے ہاتھوں خدا کے بندوں کا خون اتنی کثرت سے نہ بہے۔ وہ دلیر ہے مگر بے رحم نہیں۔ کوئی دلیر آدمی بے رحم نہیں ہو سکتا۔ اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے مذہب کے اندھے جوش میں کیا ہے۔ آج خدا نے مجھے وہ موقع دیا ہے کہ میں اسے دکھا دوں کہ مذہب خدمت کا نام ہے، لوٹ اور قتل کا نہیں۔ اپنے بارے میں مجھے مطلق اندیشہ نہیں ہے، میں اپنی حفاظت آپ کر سکتی ہوں۔ مجھے دعویٰ ہے کہ اپنے فرض کو نیک نیتی سے ادا کر کے میں دشمنوں کی زبان بھی بند کر سکتی ہوں، اور مان لیجیے مجھے ناکامی بھی ہو تو کیا سچائی اور حق کے لیے قربان ہو جانا زندگی کی سب سے شاندار فتح نہیں ہے؟ اب تک میں نے جس اصول پر زندگی بسر کی ہے اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، اور اسی کے فیض سے آج مجھے یہ درجہ حاصل ہوا ہے جو بڑے بڑوں کے لیے زندگی کا خواب ہے۔ میرے آزمائے ہوئے دوست مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تیمور پر میری حقیقت کھل بھی جائے تو کیا خوف، میری تلوار میری حفاظت کر سکتی ہے۔ شادی پر میرے خیال آپ کو معلوم ہے۔ اگر مجھے کوئی ایسا آدمی ملے گا جسے میری روح قبول کرتی ہو، جس کی ذات اپنی ہستی کو کھو کر اپنی روح کو اونچا اٹھا سکوں، تو میں اس کے قدموں پر گر کر اپنے کو اس کی نظر کر دوں گی۔ یزدانی نے خوش ہو کر بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اس کی استری اتنی جلد آسوست نہ ہو سکی، وہ کسی طرح بیٹی کو اکیلی نہ چھوڑے گی، اس کے ساتھ وہ بھی جائے گی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ یوک حبیب تیمور کا وزیر ہے، لیکن واستو میں وہی بادشاہ ہے۔ تیمور اسی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسی کے کانوں سے سنتا ہے اور اسی کی عقل سے سوچتا ہے۔ وہ چاہتا ہے حبیب آٹھوں پہر اس کے پاس رہے۔ اس کے سامیپے میں اسے سورگ کا سا سکھ ملتا ہے۔ سمرقند میں ایک پرانی بھی ایسا نہیں جو اس سے جلتا ہو۔ اس کے برتاؤ نے سبھی کو مگدھ کر لیا ہے، کیونکہ وہ انصاف سے جو بر بھی قدم نہیں ہٹاتا۔ جو لوگ اس کے ہاتھوں چلتی ہوئی نیائے کی چکی میں پس جاتے ہیں، وہ بھی اس سے سدبھاؤ ہی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نیائے کو ضرورت سے زیادہ کٹو نہیں ہونے دیتا۔ سندھیا ہو گئی تھی، راجیہ کرمچاری جا چکے تھے، شمعدان میں موم کی بتیاں جل رہی تھیں، اگربتی کی سگندھ سے سارا دیوان خانہ مہک رہا تھا۔ حبیب اٹھنے ہی کو تھا کہ چوبدار نے خبر دی، حضور جہاں پناہ تشریف لا رہے ہیں۔ حبیب اس خبر سے کچھ پرسن نہیں ہوا۔ انیہ منتریوں کی بھانتی وہ تیمور کی صحبت کا بھوکا نہیں ہے، وہ ہمیشہ تیمور سے دور رہنے کی چیشٹا کرتا ہے۔ ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ اس نے شاہی دسترخوان پر بھوجن کیا ہو۔ تیمور کی مجلسوں میں بھی وہ کبھی شریک نہیں ہوتا۔ اسے جب شانتی ملتی ہے تب ایکانت میں اپنی ماتا کے پاس بیٹھ کر دن بھر کا ماجرا اس سے کہتا ہے، اور وہ اس پر اپنی پسند کی مہر لگا دیتی ہے۔ اس نے دوار پر جا کر تیمور کا سواگت کیا۔ تیمور نے مسند پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تم اس جوانی میں جاہدوں کی سی زندگی کیسے بسر کرتے ہو حبیب۔ خدا نے تمہیں وہ حسن دیا ہے کہ حسین سے حسین نازنین بھی تمہاری معشوق بن کر اپنے کو خوش نصیب سمجھے گی۔ معلوم نہیں تمہیں خبر ہے یا نہیں، جب تم اپنے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے ہو
तो समरकंद की खिड़कियों पर हजारों आंखें तुम्हारी एक झलक देखने के लिए मुंतजिर बैठी रहती हैं, पर तुम्हें किसी तरफ आंखें उठाती नहीं देखा। मेरा खुदा गवाह है, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम्हारे कदमों के नक्शे पर चलूं, पर दुनिया मेरी गर्दन नहीं छोड़ती। मैं चाहता हूँ जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो, वैसे मैं भी रहूं, लेकिन मेरे पास न वो दिल है न वो दिमाग। मैं हमेशा अपने आप पर, सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूँ, जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है जिसे तुम बुझने नहीं देते। और यह जानते हुए भी तुम जो कुछ करते हो उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता। तुम जिधर से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो। जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वो तुम्हारा दोस्त है। मैं जिधर से निकलता हूँ नफरत और शुबह फैलाता हुआ निकलता हूँ। जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वो भी मेरा दुश्मन है। दुनिया में बस एक ही जगह है जहाँ मुझे आफियत मिलती है। अगर तुम मुझे समझते हो यह ताज और यह तख्त मेरे रास्ते के रोड़े हैं, तो खुदा की कसम मैं आज इन पर लात मार दूँ। मैं आज तुम्हारे पास यही दरख्वास्त लेकर आया हूँ कि तुम मुझे वो रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूँ तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीखूं। हबीब का हृदय धक से हो उठा। कहीं अमीर पर नारीत्व का रहस्य खुल तो नहीं गया। उसकी समझ में न आया कि उसे क्या जवाब दें। उसका कोमल हृदय तैमूर की उस करुण आत्मग्लानि पर द्रवित हो गया। जिसके नाम से दुनिया कांपती है वो उसके सामने एक दयनीय प्राणी बना हुआ उसे प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है। तैमूर की उस कठोर विकृत शुष्क हिंसात्मक मुद्रा में उसे एक स्निग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी, मानो उसका जागृत विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना स्थिर जीवन जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ही ना रही थी, इस विफल उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा। उसने मुग्ध कंठ से कहा, हुजूर, इस गुलाम की इतनी कद्र करते हैं? यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं। तैमूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि जहाँ दौलत ज्यादा होती है वहाँ डाके पड़ते हैं, और जहाँ कद्र ज्यादा होती है वहाँ दुश्मन भी ज्यादा होते हैं। तुम्हारा भी कोई दुश्मन हो सकता है। मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है। तैमूर को जैसे कोई रत्न मिल गया। उसे अपनी मनः तुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है। इस वाक्य को मन हिमन दोहराकर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वो परिंदा हो जो आसमान में ही उड़ सकता है। उसे सोने के पिंजड़े में भी रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा। खैर, खुदा हाफिज। वो तुरंत अपने महल की ओर चला, मानो उस रत्न को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हूँ। यह वाक्य पहली बार उसे ना सुना था, पर आज इससे जो ज्ञान, जो आदेश, जो सत प्रेरणा उसे मिली वो कभी न मिली थी। इस्तखर के इलाके से बगावत की खबर आई है। हबीब को शंका है कि तैमूर वहां पहुंचकर कहीं कत्लेआम न कर दे। वो शांतिमय उपायों से इस विद्रोह को ठंडा करके तैमूर को दिखाना चाहता है कि सद्भावना में कितनी शक्ति है। तैमूर उसे इस मुहिम पर नहीं भेजना चाहता, लेकिन हबीब के आग्रह के सामने बेबस है। हबीब को जब और कोई युक्ति ना सूझी तो उसने कहा, गुलाम के रहते हुए हुजूर अपनी जान खतरे में डाले, यह नहीं हो सकता। तैमूर मुस्कुराया, मेरी जान की तुम्हारी जान के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं है हबीब। फिर मैंने तो कभी जान की परवाह न की। मैंने दुनिया में कत्ल और लूट के सिवा और क्या यादगार छोड़ी। मेरे मर जाने पर दुनिया मेरे नाम को रोएगी नहीं। यकीन मानो, मेरे जैसे लुटेरे हमेशा पैदा होते रहेंगे। लेकिन खुदा न करे तुम्हारे दुश्मनों का कुछ हो गया तो यह सल्तनत खाक में मिल जाएगी, और तब मुझे भी सीने में खंजर चुभा लेने की सिवा और कोई रास्ता न रहेगा। मैं नहीं कह सकता हबीब, तुमसे मैंने कितना पाया। काश 10-5 साल पहले तुम मुझे मिल जाते तो तैमूर तारीख में इतना रुसियाह न होता। आज अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपने जैसे 100 तैमूरों को तुम्हारे ऊपर निसार कर दूँ। यह समझ लो कि मेरी रूह को अपने साथ लिए जा रहे हो। आज मैं तुमसे कहता हूँ हबीब कि मुझे तुमसे इश्क है। इसे मैं अब जान पाया हूँ, मगर इसमें क्या बुराई है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। हबीब ने धड़कते हुए हृदय से कहा, अगर मैं आपकी ज़रूरत समझूंगा तो इतला दूंगा।
تیمور نے داڑھی پر ہاتھ رکھ کر کہا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن روزانہ قاصد بھیجتے رہنا، ورنہ شاید میں بے چین ہو کر چلا آؤں۔ تیمور نے کتنی محبت سے حبیب کے سفر کی تیاریاں کیں، طرح طرح کے آرام اور تکلف کی چیزیں اس کے لیے جمع کیں۔ اس کوہستان میں یہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ وہ ایسا سنلگن تھا مانو ماتا اپنی لڑکی کو سسرال بھیج رہی ہو۔ جس وقت حبیب فوج کے ساتھ چلا تو سارا سمرقند اس کے ساتھ تھا، اور تیمور آنکھوں پر رومال رکھے اپنے تخت پر ایسا سر جھکائے بیٹھا تھا مانو کوئی پکشی آہت ہو گیا ہو۔ استخر ارمنی عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ مسلمانوں نے انہیں پراست کر کے وہاں اپنا ادھیکار جما لیا تھا اور ایسے نیم بنا لیے تھے جس سے عیسائیوں کو پگ پگ اپنی پرادھینتا کا اسمرن ہوتا رہتا تھا۔ پہلا نیم جزیے کا تھا جو ہر ایک عیسائی کو دینا پڑتا تھا، جس سے مسلمان مفت تھے۔ دوسرا نیم یہ تھا کہ گرجوں میں گھنٹا نہ بجے۔ تیسرا نیم مدرا کا تھا جس سے مسلمان حرام سمجھتے تھے۔ عیسائیوں نے ان نیموں کا کریاتمک وروध کیا، اور جب مسلمان ادھیکاریوں نے شستر بل سے کام لینا چاہا تو عیسائیوں نے بغاوت کر دی۔ مسلمان صوبے دار کو قید کر لیا اور قلعے پر صلیبی جھنڈا اڑنے لگا۔ حبیب کو یہاں دوسرا دن ہے، پر اس سمسیا کو کیسے حل کرے؟ اس کا ادار ہردے کہتا تھا، عیسائیوں پر ان بندھنوں کا کوئی ارتھ نہیں۔ ہر ایک دھرم کا سمان روپ سے آدر ہونا چاہیے، لیکن مسلمان ان قیدوں کو ہٹا دینے پر کبھی راضی نہ ہوں گے، اور یہ لوگ مان بھی جائیں تو تیمور کیوں ماننے لگے؟ اس کے دھارمک وچاروں میں کچھ ادارتا آئی ہے، پھر بھی وہ ان قیدوں کو اٹھانا کبھی منظور نہ کرے گا۔ لیکن کیا وہ عیسائیوں کو سزا دے کہ وہ اپنی دھارمک سوادھینتا کے لیے لڑ رہے ہیں؟ جسے وہ ستیہ سمجھتا ہے اس کی ہتیا کیسے کرے؟ نہیں، اسے ستیہ کا پالن کرنا ہوگا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ امیر سمجھیں گے میں ضرورت سے زیادہ بڑھا جا رہا ہوں، کوئی مذائقہ نہیں۔ دوسرے دن حبیب نے پراتہ کال ڈنکے کی چوٹ اعلان کروایا، جزیہ معاف کیا گیا، شراب اور گھنٹوں پر کوئی قید نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تہلکہ پڑ گیا، یہ کفر ہے، حرام پرستی ہے۔ امیر تیمور نے جس اسلام کو اپنے خون سے سینچا، اس کی جڑ انہیں کے وزیر حبیب پاشا کے ہاتھوں کھد رہی ہے۔ پاشا پلٹ گیا، شاہی فوج مسلمانوں سے جا ملی۔ حبیب نے استخر کے قلعے میں پناہ لی۔ مسلمانوں کی طاقت شاہی فوج کے مل جانے سے بہت بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے قلعہ گھیر لیا اور یہ سمجھ کر کہ حبیب نے تیمور سے بغاوت کی ہے، تیمور کے پاس اس کی سوچنا دینے اور پرستتی سمجھانے کے لیے قاصد بھیجا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، تیمور کو 2 دنوں سے استخر کی کوئی خبر نہ ملی تھی۔ طرح طرح کی شنکائیں ہو رہی تھیں، من میں پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں حبیب کو اکیلے جانے دیا۔ مانا کہ وہ بڑا نیت کشل ہے، پر بغاوت کہیں زور پکڑ گئی تو مٹھی بھر آدمیوں سے وہ کیا کر سکے گا، اور بغاوت یقیناً زور پکڑے گی۔ وہاں کے عیسائی بلا کے سرکش ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ تیمور کی تلوار میں جنگ لگ گیا اور اسے اب محلوں کی زندگی پسند ہے تو ان کی ہمت دونی ہو جائے گی۔ حبیب کہیں دشمنوں سے گھر گیا تو بڑا غضب ہو جائے گا۔ اس نے اپنے جانوں پر ہاتھ مارا اور پہلو بدل کر اپنے اوپر دھندلایا۔ وہ اتنا ہمت پرست کیوں ہو گیا؟ وہ اتنا پست ہمت کیوں ہو گیا؟ کیا اس کا تیج اور شورے اس سے ودا ہو گیا؟ جس کا نام سن کر دشمن میں کمپن پڑ جاتا تھا، وہ آج اپنا منہ چھپا کر محلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کی آنکھوں میں اس کا یہی ارتھ ہو سکتا ہے کہ تیمور اب میدان کا شیر نہیں، قالین کا شیر ہو گیا۔ حبیب فرشتہ ہے جو انسان کی برائیوں سے واقف نہیں، جو رحم اور صاف دلی اور بے غرضی کا دیوتا ہے۔ کیا وہ جانے انسان کتنا شیطان ہو سکتا ہے؟ امن کے دنوں میں تو یہ باتیں قوم اور ملک کو ترقی کے راستے پر لے جاتی ہیں، پر جنگ میں جب کہ شیطانی جوش کا طوفان اٹھتا ہے، ان خوشیوں کی گنجائش نہیں۔ اس وقت تو اسی کی جیت ہوتی ہے جو انسانی خون کا رنگ کھیلے، کھیتوں کھلیہانوں کو جلائے، جنگلوں کو بسائے اور بستیوں کو ویران کرے۔ امن کا قانون جنگ کے قانون سے جدا ہے۔ سہسا چوبدار نے استخر سے قاصد کے آنے کی خبر دی۔ قاصد نے زمین چومی اور ایک کنارے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ تیمور کا روب ایسا چھا گیا کہ جو کچھ کہنے آیا تھا وہ بھول گیا۔ تیمور نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا، کیا خبر لایا ہے؟ 3 دن کے بعد آیا بھی تو اتنی رات گئے؟
قاصد نے پھر زمین چومی اور بولا، خدا بند وزیر صاحب نے جزیہ معاف کر دیا۔ تیمور گرج اٹھا، کیا کہتا ہے، جزیہ معاف کر دیا؟ ہاں خدا بند۔ کس نے؟ وزیر صاحب نے۔ کس کے حکم سے؟ اپنے حکم سے حضور۔ اور حضور شراب کا بھی حکم دے دیا؟ گرجوں میں گھنٹے بجانے کا بھی حکم ہو گیا ہے؟ اور خدا بند عیسائیوں سے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو میں کیا کروں؟ حضور ہمارے مالک ہیں، اگر ہماری کچھ مدد نہ ہوئی تو وہاں ایک مسلمان بھی زندہ نہ بچے گا۔ حبیب پاشا اس وقت کہاں ہے؟ استخر کے قلعے میں حضور۔ اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے عیسائیوں کو قلعے میں گھیر لیا ہے، انہی کے ساتھ حبیب کو بھی۔ ہاں حضور، وہ حضور سے باغی ہو گئے اور اس لیے میرے وفادار اسلام کے خادموں نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ ممکن ہے میرے پہنچتے پہنچتے انہیں قتل بھی کر دیں۔ بدذات، دور ہو جائے میرے سامنے سے۔ مسلمان سمجھتے ہیں حبیب میرا نوکر ہے اور میں اس کا آقا ہوں، یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ اس سلطنت کا مالک حبیب ہے، تیمور اس کا ادنا غلام ہے، اس کے فیصلے میں تیمور دست اندازی نہیں کر سکتا۔ بے شک جزیہ معاف ہونا چاہیے، مجھے مزاج نہیں کہ دوسرے مذہب والوں سے ان کے ایمان کا تعاون لوں۔ کوئی مزاج نہیں ہے، اگر مسجد میں اذان ہوتی ہے تو کلیسا میں گھنٹہ کیوں بجے؟ گھنٹے کی آواز میں کفر نہیں ہے۔ کافر وہ ہے جو دوسروں کا حق چھین لے، جو غریبوں کو ستائے، دغا باز ہو، خود غرض ہو۔ کافر وہ نہیں جو مٹی یا پتھر کے ٹکڑے میں خدا کا نور دیکھتا ہو، جو ندیوں اور پہاڑوں میں، درختوں اور جھاڑیوں میں خدا کا جلوہ پاتا ہو۔ وہ ہم سے اور تم سے زیادہ خدا پرست ہیں، جو مسجد میں خدا کو بند سمجھتے ہیں۔ تو سمجھتا ہے میں کفر بک رہا ہوں؟ کسی کو کافر سمجھنا ہی کفر ہے۔ ہم سب خدا کے بندے ہیں سب۔ بس جا اور ان باغی مسلمانوں سے کہہ دے، اگر فوراً محاصرہ نہ اٹھا لیا گیا تو تیمور قیامت کی طرح آ پہنچے گا۔ قاصد ہتھ بدھ سا کھڑا ہی تھا کہ باہر خطرے کا بگل بج اٹھا اور فوجیں کسی سمر یاترا کی تیاری کرنے لگی۔ تیسرے دن تیمور استخر پہنچا تو قلعے کا محاصرہ اٹھ چکا تھا۔ قلعے کی توپوں نے اس کا سواگت کیا۔ حبیب نے سمجھا تیمور عیسائیوں کو سزا دینے آ رہا ہے۔ عیسائیوں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، مگر حبیب مقابلے کے لیے تیار تھا۔ عیسائیوں کے سپن کی رکشا میں یدی جان بھی جائے تو کوئی غم نہیں، اس معاملے پر کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تیمور اگر تلوار سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کا جواب تلوار سے دیا جائے گا۔ مگر یہ کیا بات ہے، شاہی فوج سفید جھنڈا دکھا رہی ہے۔ تیمور لڑنے نہیں صلح کرنے آیا ہے، اس کا سواگت دوسری طرح کا ہوگا۔ عیسائی سرداروں کو ساتھ لیے حبیب قلعے کے باہر نکلا۔ تیمور اکیلا گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ حبیب گھوڑے سے اتر کر آداب بجا لایا۔ تیمور گھوڑے سے اتر پڑا اور حبیب کا ماتھا چوم لیا اور بولا، میں سب سن چکا ہوں حبیب، تم نے بہت اچھا کیا اور وہی کیا جو تمہارے سوا دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے جزیہ لینے کا یا عیسائیوں سے مذہبی حق چھیننے کا کوئی مجاز نہ تھا۔ میں آج دربار کر کے ان باتوں کی تصدیق کر دوں گا اور تب میں ایک ایسی تجویز بتاؤں گا جو کئی دن سے میرے ذہن میں آ رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اسے منظور کر لو گے۔ منظور کرنا پڑے گا۔ حبیب کے چہرے کا رنگ اڑ رہا تھا، کہیں حقیقت کھل تو نہیں گئی؟ وہ کیا تجویز ہے؟ اس کے من میں کھلبلی پڑ گئی۔ تیمور نے مسکرا کر پوچھا، تم اسے لڑنے کو تیار تھے؟ حبیب نے شرماتے ہوئے کہا، حق کے سامنے امیر تیمور کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ بے شک تم میں فرشتوں کا دل ہے تو شیروں کی ہمت بھی ہے، لیکن افسوس یہی ہے کہ تم نے یہ گمان ہی کیوں کیا کہ تیمور تمہارے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ تمہاری ذات ہے جس نے مجھے بتلایا ہے کہ سلطنت کسی آدمی کی جائیداد نہیں بلکہ ایک ایسا درخت ہے جس کی ہر ایک شاخہ اور پتی ایک سی خوراک پاتی ہے۔ دونوں قلعے میں داخل ہوئے، سورج ڈوب چکا تھا، آن کی آن میں دربار لگ گیا اور اس میں تیمور نے عیسائیوں کے دھارمک ادھیکاروں کو سویکار کر لیا۔ چاروں طرف سے آواز آئی، خدا ہمارے شہنشاہ کی عمر دراز کرے۔ تیمور نے اسی سلسلے میں کہا، دوستوں، میں اس دعا کا حقدار نہیں ہوں۔ جو چیز میں نے آپ سے جبراً لی تھی اسے آپ کو واپس دے کر میں دعا کا کام نہیں کر رہا ہوں۔
इससे कहीं ज़्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें कि मैंने इतने दिनों तक आपके हक़ों से आपको महरूम रखा। चारों तरफ से आवाज़ आई, मरहबा मरहबा। दोस्तों, उन हक़ों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूँ, क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुकूमत करने का अख्तियार नहीं है। आज से आप अपने बादशाह हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में मुस्लिम आबादी को उसके जायज़ हक़ों से महरूम ना करेंगे, मगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई जाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर आपकी मदद करने को हमेशा तैयार रहेगा। किले में जश्न खत्म हो चुका है, उमरा और हुक्काम रुखसत हो चुके हैं। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए हैं। हबीब के मुख पर आज स्मित हास्य की वो छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी। आज उसके कपोलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा, अंगों में जो चंचलता है, वो और कभी नजर न आई थी। वो कई बार तैमूर से शोखियां कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है। उसकी युवती चेतना पद और अधिकार को भूलकर चहकती फिरती है। सहसा तैमूर ने कहा, हबीब, मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी है। अब मैं तुमसे यह तजवीज़ करता हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था, उसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। हबीब ने धड़कते हुए हृदय से सिर झुकाकर कहा, फरमाइए। पहले वादा करो कि तुम कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम हूँ, नहीं तो मेरे मालिक हो, मेरी ज़िंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने जितना फैज़ पाया है उसका अंदाज़ा नहीं कर सकता। मैंने अब तक सल्तनत को अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ समझा था। इसके लिए मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ना करना चाहिए था। अपनों के खून से भी इन हाथों को दागदार किया, गैरों के खून से भी। मेरा काम अब ख़त्म हो चुका। मैंने बुनियाद जमा दी, इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी यही इल्तिजा है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीर हो जाओ, मेरी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी। हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं है। तैमूर ने दीन आग्रह के स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी यह इल्तिजा माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों में हंसी थी, अधरों पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुंवारी बालिका है तो वह मेरी बादशाहत के साथ मेरे दिल की भी रानी हो जाएगी। आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मैं जानता था कब से, जब तुमने पहली बार अपनी जालिम आंखों से मुझे देखा, मगर आपने छिपाया खूब। तुम्ही ने सिखाया, शायद मेरे सिवा यहाँ किसी को यह बात मालूम नहीं। आपने कैसे पहचान लिया? तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, क्या ना बताऊंगा, यही हबीब तैमूर की बेगम हमीदा के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नई